अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 18 सूरतुल मुमिनून उर्दू तर्जमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 5 तक हमने गुज़िश्ता असबाक में पढ़ लिया। आज के सबक में आयत नंबर 6 से बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वल्लज़ीन यग़्मुन अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम फ़शहादतु अहदिहिम अर्बउ शहादातिन बिल्लाह इन्नहु लमिनस सादिकीन। तर्जमा है, और जो अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं और इनके पास अपनी ज़ात के अलावा गवाह ना हों, तो इनमें से ऐसे किसी की गवाही ये है कि अल्लाह के नाम के साथ 4 बार गवाही दे कि बेशक वो सच्चा है। वल खामिसतु अन्ना लानतुल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन, और 5वीं गवाही ये हो कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से हो। अब यहाँ पर इस आयत की तफसीर बयान करने से पहले हम सूरह नूर की इब्तिदाई आयात को रिवाइज़ कर लेते हैं कि इब्तिदा में हमें ज़िना जैसे फ़ेल कबीह फ़ेल से बाज़ रहने की तंबीह की गई और सज़ा बयान की गई उन लोगों की जो ज़िना के फ़ेल के मुर्तकिब होते हैं, ख़्वाह मर्द में से या औरत में से। फिर उनकी सज़ा का तयन किया गया और फिर उससे अगले असबाक में हमने पढ़ा कि सज़ा का तयन करते वक्त भी काज़ी वक्त मौजूद हो और बग़ैर किसी शहादत के गवाही के किसी पर इम्प्लीमेंटेशन लागू नहीं हो सकता। यानी अगर कोई किसी पर ज़िना की हद लगाने का कह रहा है तो उसके लिए उसको 4 गवाह पेश करने होंगे, एक मर्द या औरत के ख़िलाफ़। अगर ज़िना का सबूत है तो वो 4 मर्द हैं, हमने उनकी शराइत पढ़ी, आकिल बालिग आदिल हों, मुसलमान हों, आज़ाद हों, ठीक है, और उनसे अदल इस तरह से साबित हो कि कभी झूठ उन्होंने ना बोला हो, झूठी गवाही ना दी हो, यानी उनका स्टेटस माशरे में अच्छा हो। अब ऐसे जो गवाहान हैं वो चारों ज़िना करने वाले मर्द या औरत के ख़िलाफ़ गवाही दें और उनकी गवाही में भी आपस में किसी भी किस्म का इख्तलाफ या तज़ाद ना हो, तो फिर हद लागू होती है, और वो भी जो काज़ी वक्त है, जिस तरह के आज के दौर में जजेस हैं, वो लागू करते हैं, ठीक है। और फिर हमने इसकी सज़ा के बारे में पढ़ा कि फ़जलिदु कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। हमने पढ़ा कि इनकी सज़ा ये है कि इनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाए जाएँ। फिर हमने अहादीस की रोशनी में रजम की सज़ा भी पढ़ी। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई झूठी गवाही देता है तो उसकी सज़ा क्या है, यानी अगर ज़ानी की सज़ा सख्त है तो किसी पर तोहमत लगाना भी नहायत सख्त कबीह अमल है। अगर कोई शख्स किसी पर तोहमत लगाता है और उस पर वो 4 गवाह पेश ना कर सके तो उसको भी 80 कोड़े लगाए जाएं, ठीक है। इस समेत उसको इस तरह से मरदूद करार दिया जाए, आइंदा उसकी किसी भी मामले में गवाही कबूल ना की जाए, ठीक है। हमने वहाँ पर मुख्तलिफ़ शराइत पढ़ी। आज के सबक में ये शराइत शुरू हो रही हैं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी की तरफ ज़िना की निस्बत करे कि ये मेरी बीवी बदकार है, अब ऐसे में क्या हो कि वो गवाह लाए 4 और वो गवाह देखे ना हो। यानी आपको एक मिसाल देती हूँ कि जब आयात नाजिल हुई ना ये कि अगर कोई शख्स किसी को ज़िना करता देखे तो उस पर वो 4 गवाह लाए, नहीं तो उसको हद क़ज़फ़ लगेगी, उसको 80 कोड़े लगेंगे। तो जब ये आयात नाजिल हुई ना तो हज़रत साद बिन अबादा रदिल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये आयत यूँ ही नाजिल हुई है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अंसार, सुनते हो तुम्हारा सरदार क्या कह रहा है? फ़ौरन हज़रत साद बोलते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि ये बरहक है और अल्लाह ने इसे नाजिल फरमाया है, लेकिन मेरे जहन में ये ख़याल आया और मैं ये ख़याल करके हैरान हो रहा हूँ कि अगर मैं किसी बदबख्त को अपनी बीवी के साथ देखूँ, ठीक है, बदफेली करते हुए, तो जब तक मैं 4 गवाह तलाश करके ना लाऊं उसके ख़िलाफ़ ज़बान नहीं ला सकता। और अगर गवाहों को बुलाने जाऊंगा तो वो मर्द पीछे से अपना काम तमाम करके जा चुका होगा, ठीक है। यानी आपने इसमें ताज्जुब का इजहार किया हज़रत साद बिन अबादा ने कि ये किसी भी शख्स की
اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنی اول تو کسی اس کے لیے کتنا یہ برداشت کا تحمل کا کام ہوگا کہ وہ اپنی عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھے، اور پھر اس پر یہ کہ وہ 4 گواہ ڈھونڈے، اگر اس کو نہیں ملے تو اس کو کوڑے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اس بات پر تعجب کا اظہار ہوا. اور کچھ عرصہ گزرا تھا کہ ایک رات ایک صحابی ہیں حضرت ہلال بن امیہ، ٹھیک ہے، وہ اپنے جب کھیتوں سے کام کر کے گھر واپس لوٹتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اپنی اہلیہ کو کسی غیر آدمی کے ساتھ. انہوں نے وہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی اہلیہ نے زنا کیا ہے، ٹھیک ہے، کانوں سے سنا. صبح بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ کر سنایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا، سنا، اور صحابہ جو ہیں وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب ہلال پر بھی حد قذف لگائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہلال کے پاس گواہان نہیں. تو ہلال بن امیہ نے یہ سن کر مطلب آپس میں جب صحابہ کرام یہ باتیں کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ ضرور اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا فرما دے گا. اور جب حضرت ہلال کا یہ کہنا تھا کہ اب ایسا تو نہیں، ان کے پاس گواہان بھی نہیں تھے، اور وہ یہ ان کی غیرت کسی مرد کی اس بات پہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنی زوجہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھے، اور ایسا بھی نہیں کہ اگر اب ان کے پاس گواہان نہیں تھے تو ان کو اسی کوڑے لگتے. ٹھیک ہے، تو تب یہ آیات نازل ہوئیں جس میں یہ حکم نازل ہوتا ہے، اور حکم کی طرف ابھی چلتے ہیں. پہلے اس پاسٹ کو دیکھ لیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کسی کیفیت ختم ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے ہلال مبارک ہو، اللہ نے تیری نجات کی صورت پیدا فرما دی. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور وہ آیت کیا ہے؟ ترجمہ دیکھیں کہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اس کا معائنہ کیا زنا کا، ان کے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ وہ شخص اس طرح گواہی دے، اللہ کے نام کے ساتھ خود 4 بار گواہی دے کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے پچھلی صورت ہم نے گزشتہ آیات میں کیا پڑھی؟ 4 گواہان. اب یہ صورت کیا ہے کہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ وہ شخص خود اللہ کا نام لے اور 4 بار گواہی دے کہ بے شک وہ سچا ہے. ٹھیک ہے، اور 5ویں بار یہ گواہی دے کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. یہ کتنا بڑا معاملہ ہے. اگر دیکھا جائے تو کوئی مرد مومن، کوئی مسلمان، ایون دو کہ کوئی کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا، تو اس کو وہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے سے گھبراتا ہے. ٹھیک ہے، صرف جھوٹی قسم، یا ایون دو سے کہا جائے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ معاملہ، اگر وہ جھوٹا ہوگا وہ قرآن پہ ہاتھ نہیں رکھے گا. مسلمان اپنے عمل میں جتنا بھی گر جائے وہ اس قدر نہیں گرے ہوئے آج کے دور میں. اگر دیکھا جائے کہ اس دور سے لے کے آج کے دور میں بھی ایمان الحمدللہ اتنا باقی ہے کہ خوف خدا ہے، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، قرآن پر جھوٹا ہاتھ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے نا، تو اتنا ایمان ہر ایک کے اندر ہے. اور اسی قلبی کیفیت اور اسی ایمانی کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ آیات کو اگر پڑھا جائے تو بالکل اگر کوئی مرد یا عورت، ٹھیک ہے، ابھی عورت کے معاملے میں بھی پڑھیں گے، یعنی ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا نا کہ ابھی مرد کے بارے میں بات کی جا رہی، اس نے عورت کو دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، تو ابھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ ایسا پھر عورت کے لیے کیا حکم ہے، اس کے بارے میں اگلی آیات آتی ہیں. بہرحال مرد کو جب یہ حکم دیا گیا تو کیا کہ وہ پہلے اللہ کے نام کے بعد 4 دفعہ جو ہے وہ گواہی دے قسمیہ کہ میں نے یہ دیکھا. کوئی ایک دفعہ بھی کرے اچھا ٹھیک ہے، اگر کسی نے ایک دفعہ دے دی، 2 دفعہ اللہ رب العالمین، پھر فرمایا 3ری دفعہ، پھر فرمایا 4تھی دفعہ، پھر اس کے بعد 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اللہ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں. یہ بہت بڑے الفاظ ہیں اور یہ طریقہ کار اسلام میں رکھا گیا. ٹھیک ہے، اب اس سے متعلق عورت کو کیا حکم ہے وہ آگے چل کے پڑھتے ہیں. اس سے متعلق جو صحیح بخاری میں احادیث ہیں اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں کہ اس سے ریلیونٹ اور ہمیں روایات کیا ملتی ہیں. تو پہلے پڑھ لیتے ہیں شان نزول کے حوالے سے جو صحیح بخاری اس آیت کا بتاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک صحابی اپنی بیوی پر تہمت انہوں نے لگائی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنی عورت پر کیسے کسی مرد کو دیکھے تو گواہ ڈھونڈنے جائے. تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا.
پھر انہوں نے کہا قسم ہے اس کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، بے شک میں سچا ہوں، اور خدا کوئی ایسا حکم نازل ضرور فرمائے گا جو میری پیٹھ کو حد سے بچا دے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے۔ تو غالباً جو شان نزول ابھی ہم نے پہلے پڑھا، اور یہ روایات جو ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں، اور ہمیں احادیث کی کتاب سے بھی ان کے ریفرنسز مل گئے۔ اب اس سارے کے سارے معاملے کو اگر دیکھا جائے، اگر کسی کے بارے میں کسی کے خلاف گواہی دینی ہے، ان کی شرائط کی صورتوں میں حد قذف لگتی ہے، کس صورت میں مرد اپنی بیوی کے خلاف گواہی دے سکتا ہے، بیوی اپنے سے اگر بہتان ہے تو وہ ہٹانے کے لیے کس طرح گواہی دے، ان کی تمام تفصیلات جو آ رہی ہیں وہ بہار شریعت کے جلد 2 حصہ 9 سے قذف کا بیان جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر لیں۔ بہتری اسی میں ہے کہ اگر ایسا کوئی بھی معاملہ، اللہ ایسے معاملات سے ہم تمام کو بچائے، ایسے برے اعمال سے بچائے، ایسے برے حالات سے بچائے، اگر کوئی یوں ہی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ضرور کسی فقہ کے ماہر، کسی فقیہ کے پاس جانا چاہیے، کسی قاضی کے پاس جانا چاہیے معاملے کی رہنمائی لینے کے لیے، کسی عالم کے پاس جانا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ خود سے فیصلے کرنے بیٹھ جائیں۔ قرآن ہماری اصلاح کے لیے اترا تاکہ ہمیں پتہ ہو ہاؤ ٹو ڈو اینڈ واٹ ٹو ڈو نیکسٹ، ٹھیک ہے۔ آگے جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو جتنا ہمیں علم فی الحال ہماری بساط کے مطابق ہم تک میسر ہے، پھر اس کے جو ماہر حضرات ہیں ان سے ہمیں رجوع کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے کہ جتنا تم جانتے ہو مرحبا، لیکن وہ جو اس چیز میں اسپیشلٹی رکھتا ہو شخص، اس کے پاس لوٹو۔ گو کہ اگر گلا درد کر رہا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ گلا میں نے سردی میں کوئی کولڈ ڈرنک پی لی تھی، اس وجہ سے خراب ہے، تو میں کیا کروں گی، میں جوشاندہ پینے کی کوشش کروں گی، میں گرم پانی کے غرارے کروں گی۔ یہ میرے اپنے ہیں، کیونکہ یہ میرے اپنے ٹوٹکے ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی بہتری کے لیے کیا کروں گی، ڈاکٹر سے رجوع کروں گی اور اس کو دکھاؤں گی کہ یہ 2-3 دن ہو گئے میرے گلے میں درد ہے، آپ اس کا چیک اپ کریں، مجھے میڈیسن دیں۔ تو میں ڈاکٹر پاس کیوں جا رہی ہوں؟ کیونکہ وہ اس پیشے کا ماہر ہے۔ اسی لیے جو ہاؤ نو ہے ہمیں اصول اور قوانین کی، تو ان کے ماہرین حضرات کے پاس ہمیں جانا چاہیے، جو اس کے ماہر ہوں، وہ تمام صورتحال کو پیش نظر رکھ کے کوئی سلوشن ہمیں پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے پڑھ لیتے ہیں کہ جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے، تو اگر مرد اور دونوں عورت جو ہے وہ دونوں گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اور عورت اس پر مطالبہ بھی کرے تو مرد پر لعان واجب ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو لعان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پروسیس کو، کہ 4 دفعہ قسم اور 5ویں دفعہ یہ کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں، اور سیم اسی طرح عورت کا، وہ انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی عورت مطالبہ بھی کرے اس پر، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ کہہ رہا ہے میری طرف یہ تہمت لگا رہا ہے تو اس پر یہ لعان کرے۔ اب اگر وہ عورت یہ مطالبہ کرتی ہے تو مرد پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ لعان کرے۔ اگر وہ لعان سے انکار کرے گا تو اس وقت تک مرد قید میں رکھا جائے جب تک وہ لعان کرے یا اپنے جھوٹ کا اقرار کرے۔ اگر ظاہر سی بات ہے وہ لعان کا انکار کرے گا تو اوبویسلی وہ جھوٹا ہے، تو اس کو قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ اپنے جھوٹ کا اقرار کرے، اور اگر جھوٹ کا اقرار کر لیتا ہے تو اس پر حد قذف لگائی جائے گی قاضی کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ لعان کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ وقتی طور پر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو حکم یہی ہے کہ اس کو قید رکھا جائے یہاں تک کہ یا تو یہ اگر سچا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس پر آمادہ ہو جائے گا، اگر جھوٹا ہے تو وہ انکار میں پڑا رہے گا، پکا ہو جائے گا، اور پھر انکار کی وجہ سے اس کو حد قذف لگائے، ٹھیک ہے۔ تو لعان آخری حل ہے مرد کے لیے اگر وہ سچا، اور اگر جھوٹ کا اقرار کرے تو حد قذف لگائی جائے گی، جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، 4 بار اللہ کے نام کی قسم کے ساتھ یہ کہنا ہوگا کہ وہ اس عورت پر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہنا ہوگا کہ اللہ عز و جل کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں یہ الزام میں جھوٹا ہوں، یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک آپ کے سامنے جو آیات ابھی تک پڑھی تھی وہ کلیئر ہو چکی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 8 سے پڑھتے ہیں، اور عورت سے سزا کو یہ بات دور کرے گی کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یوں کہ عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس ترجمے پر غور کر لیں کہ عورت نے اپنے آپ کو الزام سے بری کس طرح سے کرنا ہے۔ اب مومنہ عورت ہے، وہ بھی اتنے بڑے الفاظ اپنی زبان سے نہیں ادا کرے گی۔ اب فار ایگزامپل اگر کوئی لعان کرتا ہے اور جھوٹا لعان کرتا ہے،
ٹھیک ہے، ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ انسان کے اندر اتنا ایمان باقی ہے کہ وہ اللہ کے نام، قرآن کے نام پہ اتنی بڑی بڑی قسمیاں نہیں، باتیں نہیں کرتا اور جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، لیکن ان سینس کوئی جھوٹا لیان کر ہی لیتا ہے کہ نہیں بھائی میں سچی ہوں اور مجھ پر لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایسے میں کیا ہے، ایسے میں دنیاوی اعتبار سے تو وہ حد سے بچ جائے گا، لیکن اخروی انجام اس کا کتنا سخت کبھی اور ہولناک ہوگا، اس کا اندازہ اگر ہر شخص کو ہو کہ وہ جھوٹی گواہی دینے والوں میں سے، اور اسے معلوم ہو کہ میری جھوٹی گواہی دنیا میں مجھے کوئی فائدہ دے سکتی لیکن آخرت میں عذاب سخت ہے، آخرت میں پکڑ سکتا ہے، اللہ کا عذاب دنیا میں بھی نازل ہو سکتا ہے، عذاب قبر میں کیا حال ہوگا، قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، کوئی بھی مسلمان کے اگر ذہن میں یہ تمام باتیں ہوں تو وہ گناہ کے قریب اور جھوٹی گواہی کے قریب نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تمام سوالات کے جواب میرے خیال سے جو ذہن میں پیدا ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اور پیدا ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ، ان کے میری کوشش ہے کہ میں ساتھ ساتھ جوابات کلیئر کر رہی ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی سوال رہ جائے لیکچر کے بعد تو وہ آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ یعنی اب ترجمہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات دور کرے گی، سزا کو مطلب اب اس کی طرف تہمت ہے، اس کو سزا ملنی تھی، لیکن اگر وہ سچی ہے تو وہ کیا کرے گی کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے گی کہ مرد جھوٹوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یوں کہ عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچوں میں سے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو بری و ذمہ کیسے کر سکتی۔ اب اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے حد قذف ساقط ہو جائے گی۔ کتنا کرنے کے بعد، اگر مرد وہ سارا پروسیس جو پچھلی آیت میں پڑھا وہ مرد بیان کر دے، اگر مرد سچوں میں سے ہے نا تو اس پہ سے حد قذف ساقط ہو جائے گی۔ مراد کیا ہے کہ اب اس کو قذف کی حد نہیں لگے گی، کیونکہ اس نے 4 دفعہ قسم کھا لی، 5ویں دفعہ کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ اب اتنا اس نے پروسیس کر لیا، اب حد قذف نہیں لگے گی۔ اگر وہ واقعی سچا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کے عذابات سے بچ جائے گا۔ اوبویسلی آخرت میں عذاب ہوگا ہی نہیں، وہ سچا ہے، اور دنیا میں کہ کسی پر الزام لگانے کی وجہ سے جو حد لگنی تھی لائک اس سے بھی بچ گیا اتنی یہ قسمیاں باتیں کرنے کے بعد۔ لیکن اگر وہ جھوٹے میں سے ہے تو حد قذف سے تو بچ جائے گا، کیونکہ اس کا معاملہ شریعت ظاہر پہ فیصلہ کرتی، اس کی زبان جو کہہ رہی ہے وہ اگر قاضی وقت سے ڈرتے ہوئے کچھ بھی جھوٹیاں قسمیں کھا لیتا ہے، جھوٹی قسمیں، لیکن آخرت میں اس کی پکڑ بہرحال ضرور ہوگی۔ اس کے بعد عورت پر لعان واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انکار کرے گی تو قید رکھی جائے گی یہاں تک کہ لعان کو منظور کر لے یا شوہر کے الزام لگانے کی تصدیق کر دے، وہی بات جو کہ مرد کی طرف تھی پہلے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تصدیق کی تو عورت پر زنا کی حد لگائی جائے گی، اور وہ کیا ہے، شادی شدہ ہے تو شادی شدہ کے لیے کیا ہے، رجم کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس سے بھی 4 مرتبہ اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ یہ کہنا ہوگا کہ مرد اس پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اگر مرد اس الزام کے لگانے میں سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے زنا کی حد ساقط ہو جائے گی، اور لعان کے بعد قاضی کے جدائی کروا دینے سے میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے گی، بغیر قاضی کے عمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی ہے اتنے پروسیس کی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سارا جو طریقہ کار ہے اس کو لعان کہتے ہیں، اور لعان کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور تفسیر ضیاء القرآن میں ہے کہ پھر وہ عورت زندگی بھر اس شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر لاسٹ ورس کا مطالعہ کریں تو رب العالمین نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے، یعنی یہاں پر کیا مراد ہے کہ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو وہ تمہارے راز کھول دیتا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پر کیا مراد ہے، حد قذف کے حکم کے بعد لعان کا قانون رب العالمین نے جاری فرمایا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ قانون جاری نہ کیا جاتا تو مرد اپنی بیوی کو ناشائستہ حالت میں دیکھتا اور خاموش رہتا تو ساری عمر خون اس کا کھولتا رہتا اور وہ زہر کے گھونٹ پیتا رہتا، اور اگر اظہار کرتا تو 80 کوڑے کھاتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا۔ تو یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ان پیچیدگیوں سے نجات کا راستہ ہمارے لیے نکال دیا۔
معلوم ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ مرد کے لیے دیکھیں نا کیسا راستہ نکالا، پہلے حکم سورہ نور میں ہی موجود ہے، وہ بھی منسوخ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں مرد اپنی بیوی کو دیکھے تو کیا کرے؟ اگر وہ اظہار کر دیتا تو 80 کوڑے لگتے، کیونکہ گواہ اس کے پاس نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ایسی حالت میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کیسے کسی دوسرے شخص کو لینے جائے کہ یہ دیکھو گواہ کے طور پر لینے جائے؟ معلوم، سمجھ آ رہی نا سارا بیک گراؤنڈ؟ اور اگر وہ نہیں اس کا اظہار کرتا کہ میں کسی کو کیا بتاؤں، تو ساری عمر وہ اس عورت کے ساتھ کیسے رہے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا خون کھولتا رہے گا اس کو دیکھ دیکھ کے، وہ اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا؟ تو ان تمام امور کے پیش نظر رب العالمین نے قرآن کریم میں حکم فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمام قوانین، یہ جو لعان کا قانون ہے خاص طور پر جس کا ذکر ہم نے اس رکوع میں پڑھا، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے تاکہ ان تمام تر پیچیدگیوں میں سے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت، راہ نجات نکل سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزید تفصیلات جو ہیں اس تمام تر پروسیس کی، یہ کتب فقہ کا مطالعہ کریں، فقہ کی کتابوں میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے۔ اب تک میں نے جتنا پڑھایا اس میں مین آیات کی تفسیر سمجھانے کی ایک اتنا سے کوشش کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوگی تو معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔